बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले बहुत कुछ कह रहे हैं। कहने वाले कहते हैं कि जनाब खान साहब जो है 27 मार्च को जो उन्होंने सरप्राइज़ का ऐलान किया हुआ है उसके हवाले से बहुत चाय मगोइयाँ करें कि खान साहब क्या कुछ सरप्राइज़ देंगे या खान साहब एमी ब्लफ खेल रहे हैं। लगता यूँ है कि खान साहब जैसे और वो अपोजिशन में थे और उस अपोजिशन में रोज़ाना खान साहब इसी किस्म के ब्लफ मारा करते थे और बिलाखिर वो यानी पतली गली से निकल गए। ऐसा मौका आया कि उनको अपना धरना जो है वो समेटना पड़ा और इस पूरे धरने में वो स्वाय हुकूमत को कमज़ोर करने की और कुछ नहीं कर पाए थे, जबकि वो रोज़ाना हुकूमत के जाने की तारीख देते थे और कहते थे कि एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली है। तो ऐसा नहीं हो सका। तो आज भी खान साहब उसी तमतराक से कहते हैं कि वो नहीं जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। तो क्या इस बार भी वो उतने ही यकीन और एतमाद से बात कर रहे हैं या वो जाने वाले हालात क्या है और किस तरफ जा रहे हैं? बाकी सुप्रीम कोर्ट का मूड और मिजाज देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है और खान साहब का जो अपना तर्ज अमल है वो क्या है और अपोजिशन कहाँ खड़ी है। तो कहने वाले कहते हैं कि खान साहब इस वक्त एनआरओ ढूंढ रहे हैं और वो एनआरओ ढूंढ रहे हैं कि उनको हुकूमत से अगर जाना भी पड़ गया तो कोई उनके लिए बाइज़्ज़त रास्ता निकाला जाए। अब खान साहब को ये इल्म है कि वो उन्हें या तो फ़ौज बचा सकती है या उन्हें सुप्रीम कोर्ट मदद उनकी कर सकती है। तीसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो प्यूटन, अर्दगान या फिर होगो शावेज बन जाएं और आवाम का समंदर उनके साथ सबको बहा कर ले जाए। अब खान साहब चूँकि खिलाड़ी है, सियासतदान नहीं है, तो उनकी सियासत को देखने के लिए उनकी स्पोर्ट्समैन होने को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि स्पोर्ट्समैन के जहन से वो क्या सोच रहे हैं। क्या वो स्पोर्ट्समैन के जहन से सोच रहे हैं या वो सियासतदान के जहन सोच रहे हैं? वो इस वक्त सियासतदान है लेकिन उनका जो तजर्बा स्पोर्ट्स में है वो सियासत में नहीं है। वो अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को सियासत में इस्तेमाल करते हैं और उसी लिहाज से वो कह रहे हैं कि वो आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे, वो आखिरी बॉल तक खड़े रहेंगे। यानी वो चाहते ही है कि जब आखिरी बॉल हो जाए तो विकेट उठा के भाग जाएं या कुछ ऐसा कोई काम करें। लेकिन लगता ही हो कि खान साहब ने सियासत में या सियासी बहरानों से कुछ नहीं सीखा और देखा जाए तो उन्हें इस वक्त इस मुल्क की परवाह नहीं है कि इस पॉलिटिकल क्राइसिस से मुल्क किस समझ में जा रहा है और क्या मुल्क इस किस्म की यानी इस किस्म के वेंचर को अफोर्ड कर सकता है। अगर सियासतदान समझते हो कि मुल्क के लिए उनकी जो सियासत है वो नुकसानदेह है तो फिर उन्हें रास्ता छोड़ देना चाहिए। खान साहब के पेश नज़र अपना इक़्तिदार है। वो समझते कि अगर इक़्तिदार चला गया तो समझे मैच ख़त्म हो गया। खान साहब में और जो पुराने सियासतदान हैं यहाँ पर उनमें फ़र्क है, उनकी सोच में फ़र्क है, दोनों की सोच में फ़र्क है। आप पुराने सियासतदान जो तजर्बाकार हैं उन्हें ये इल्म है कि दूसरे की नालायकी और नाअहली दरअसल उनकी अपनी कामयाबी है। आज अगर खान साहब फेल हो गए हैं, खान साहब की गवर्नेंस फेल हो गई है, वो नाअहल साबित हुए हैं या वो मईशत को नहीं संभाल सके, वो महंगाई को नहीं कंट्रोल कर सके, वो मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उनमें कमी की बजाय उनमें इजाफे का बायस बने हैं, तो ये सब उनकी नालायकी के ज़मरे में, उनकी बैड गवर्नेंस के ज़मरे में गिना जा सकता है और उनकी आवाम के अंदर पजीराई में कमी की बुनियादी वजह यही है उनका फेलियर। तो उनका फेलियर दरअसल उनके मद्दे मुकाबल जितनी कुव्वतें हैं उन सब के लिए कामयाबी है, क्योंकि अब लोगों ने उनकी बजाय दूसरों की तरफ देखना शुरू कर दिया है। और सियासत के अंदर ये नुक्ता बड़ा बारीक और बुनियादी होता है और इसके लिए जो तजर्बाकार लोग हैं वो हमेशा इंतज़ार करते हैं। पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में होती है तो फिर उनके फेलियर का उनके मद्दे मुकाबल अगर नून लीग है तो वो इंतज़ार करती है और अगर नून लीग हुकूमत में होती है तो उनके फेलियर का दूसरे लोग इंतज़ार करते हैं। लेकिन अगर कोई हुकूमत कामयाब हो जाए तो फिर उसको हटाने के लिए आपको कामा जैसी बदनुमा किस्म की जो वो है खेल वो खेलना पड़ते हैं। तो कामा पनामा, तो ये एक गैर आइनी या गैर जमहूरी तरीके से किसी मुंतखब हुकूमत को जो कामयाब होती है उसको निकालने का तरीका ये है कि उसे अदालतों से निकाल दिया जाए। लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर जमहूरी तरीके से लोगों को निकालने की एक्टिविटी हो रही हो और वो भी उन हालात में हो रही हो जब ये साफ नज़र आ रहा हो कि मुल्क जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहा है, तो फिर इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, इसको माना जा सकता है। लेकिन खान साहब की चूँकि सोच सियासी नहीं है और वो लड़ाई की बात कर रहे हैं और ये भी कहते हैं कि इस बार इस्तीफ़ा वो नहीं कोई और देंगे, तो सबको समझ आ रही है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। क्या वो अपने सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी से इस्तीफ़ा लेना चाहते हैं
تو ان کے استعفے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا وہ چیف جسٹس سے استعفیٰ لینا چاہتے ہیں؟ تو چیف جسٹس کا استعفیٰ بھی ان کے لیے فائدے مند نہیں, کیونکہ چیف جسٹس کے جو ہے وہ اس کھیل میں شامل نہیں ہے, اور وہ ایک نیوٹرل قسم کی سپریم کورٹ کے جج ہے. اس وقت کہنا چاہیے کہ ان کا حکومت کے ساتھ اس طرح کا نیکسس نہیں ہے جو ماضی میں رہا تھا, ماضی میں رہا کرتا تھا. ابھی بھی لوگوں کو شبہ ہے, لیکن وہ ماضی کی نسبت اس وقت کڑیاں کمزور نظر آتی ہیں, کیونکہ اس وقت عدلیہ میں وہ بھی لوگ کافی اوپر آ چکے ہیں, سینیورٹی لسٹ میں ہیں, جن کو حکومت پسند نہیں کرتی یا جو حکومت کو سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. تو وہ بھی نہیں ہے, تو پھر ان کا سیدھا نشانہ کون ہے؟ ان کا نشانہ پاک فوج کے سربراہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہو سکتے ہیں. تو سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اب آپ کو یہ گمان اگر ہے کہ, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اگر یہ سب نہیں بچا سکتے, یعنی فوج آپ کی مدد نہیں کرتی, عدلیہ بھی مجبور ہے, تو پھر آپ جو ہے عوام کی مدد سے بچ سکتے ہیں. تو آپ نے وہ تیسرا آپشن بھی اویل کر لیا ہوا ہے کہ آپ نے عوام کو بھی کال کر لی ہوئی ہے. تو خان صاحب نے جو 3 بڑے آپشن تھے وہ تو اویل کر لیے ہیں, یعنی فوج سے بھی مدد چاہیے جو ان کو نہیں ملی, عدلیات میں وہ اپنی درخواست لے گئے ہیں جہاں پر ان کا معاملہ زیر سماعت ہے, اور ابھی اس معاملے میں لگتا یہ ہے کہ حالات ایسے نہیں ہے کہ عدلیہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جو کہ عوامی مزاج کے خلاف ہو یا آئین اور قانون کے خلاف ہو. آئین اور قانون کی میں ترمیم جو ہے وہ عدلیہ نہیں کر سکتی, اس پر ریمارکس دے سکتی ہے, اس پر ایک مزاج بلڈ کر سکتی ہے, لیکن وہ نہیں کر سکتے, اس کو بدل نہیں سکتے. تو اب جو آخری خواہش ہے وہ خواہش یہ ہے کہ کسی اپنی مرضی کے بندے کو لا کر اس کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا کے سب کچھ بدل دیا جائے. تو پھر یعنی ان میں بڑا فیصلہ کرنے کی خواہش تو ہے خان صاحب میں 27 مارچ کو, لیکن کیا ان میں ہمت بھی ہے؟ تو 27 مارچ کے جلسے میں بڑا سرپرائز دینے کا وہ اعلان کر چکے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں, یعنی کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر انہیں اس بات کا حتمی یقین ہو چکا ہے کہ وہ جانے والے ہیں, تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کریں گے. تو ان کے جو مد مقابل لوگ ہیں یا جن لوگوں کے حوالے سے وہ یہ حرکت کر سکتے ہیں, کیا وہ لوگ خاموش بیٹھے ہیں؟ کیا وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ جناب خان صاحب ان کو ہٹائیں اور مرضی سے اپنی مرضی کا بندہ لے آئے اور پھر اپنی مرضی سے حکومت چلائے, اور پھر باقی جو ہے وہ سب تیل لینے چلے جائیں یا باقی چنے بیچنے آئے ہوئے ہیں؟ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ تیاری جناب ہر طرف سے ہو رہی ہے, اور انہوں نے بھی بڑی گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے, اور انہیں سب کچھ معلوم ہے, اور وہ ممکن یہ ہے یہ وہ قوتیں ہیں جن قوتوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ اگر کوئی ملک ان کے خلاف کسی ایسی ویسی حرکت کے لیے اپنی چھوٹی سی مومنٹ کرے, یعنی بٹن کو انگلی سے دبانے کی کوشش کرے, تو وہ جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو کیا وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگے کہ خان صاحب جو حرکت کرنے والے ہیں اس کا بھی انہیں جواب دیا جائے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا آئینی حق ہے اور خان صاحب اس حق کو استعمال کر کے آرام سے اپنی مرضی کریں اور اس ملک کے بلا شرکت غیر حکمران بن جائے, اور غیر اعلانیہ وہ مارشل لا لگا دے یا غیر اعلانیہ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن بیٹھے. تو اسی لیے بہت سے لوگ اس بات کو, یعنی یہ کیا سرائی یا یہ ایگزمپشن یا یہ پرسیپشن کے ساتھ چل رہے ہیں کہ یہ جو سرپرائز والی بات ہے, یہ سرپرائز خان صاحب کے لیے بڑا مشکل ہے. ممکن ہے خان صاحب کو سرپرائز مل جائے, تو پھر خان صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ تو خان صاحب یہ کر سکتے ہیں کہ دوسروں کو ذلیل کر سکتے ہیں, جو وہ کرتے آئے ہیں, اور وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے جس سے وہ اپوزیشن کو گالیاں دیں گے یا اپنا فیوچر کا بیانیہ بنائیں گے کہ جی میں یہ کرنے آیا تھا. ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر وہ جناب ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے, اور پھر وہ چڑھ دوڑیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب فلاں بندے کو تم گھر چلے جاؤ, آج سے میں تمہیں ڈسمس کرتا ہوں. اور پھر اگر وہ نہیں جائے گا تو عوام اس کو جا کے پکڑیں گے اور کہیں گے جناب گھر چلے جاؤ. تو اتنی مطلب یہ میں ایگزمپشن کر رہا ہوں, سوچ رہا ہوں, یا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو جائے گا یا ایسا ہونا چاہیے یا کسی کی خواہش ایسا ہو جائے. تو پھر یہ سوچنے میں کیا حرج ہے؟ تو سوچا جا سکتا نا کہ میرے پاس اگر 10 لاکھ بندہ وہاں کھڑا ہوگا تو میں اگر کہوں گا کہ جناب ادھر کو رخ کروں تو ادھر چلے جائیں گے, میں کہوں گا ادھر کو رخ کروں تو ادھر چلے جاؤ. تو میں نے مذہبی کارڈ بھی کھیل لیا, میں نے پولیٹیکل کارڈ بھی کھیل لیا, میں نے یہ والی جو اپنی طاقت اور اختیارات استعمال ہے یہ سب تو میں کروں گا نا. یا پھر لوگ مجھے نواز شریف کی طرح اتنا شریف آدمی سمجھتے ہیں کہ مجھے کہا جائے گا کہ میاں صاحب کر جاؤ تو میں بوریا بستر اٹھاؤں گا اور جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا گھر آ جاؤں گا.
تو آج وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ خان صاحب جو جی ٹی روڈ کی سیاست نواز شریف نے کی تھی وہ سیاست مؤثر تھی. آج ان کی واپسی جی ٹی روڈ کے ذریعے ہی ہو رہی ہے. اب جی ٹی روڈ پر نواز شریف نہیں ہے لیکن اس کی بیٹی اور اس کے باقی کے لوگ جو شریف فیملی کے یا ان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ جی ٹی روڈ سے واپس اسلام آباد کا سفر کر رہے ہیں. تو یہ ہے تاریخ کا وہ دائرہ جو گھوم رہا ہے. یعنی جب ان کو نکالا گیا تو وہ جی ٹی روڈ سے آئے تھے, نکل کے انہوں نے نہ حکومت میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی, نہ انہوں نے کسی کو برطرف کیا, نہ کسی کو ہٹایا, نہ امیونٹی لی. اب نواز شریف یا تو بہت سادہ تھے یا پھر وہ ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے, حالات کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے, تو انہوں نے اس پر عمل کیا. آپ اس میں 2-3 اور پہلو دیکھیں. جب نواز شریف وطن واپس آئے تھے جلا وطنی ختم کر کے, تو اس وقت بھی انہیں کہا گیا تھا کہ آپ ایئرپورٹ سے باہر نہ آئیں, حالات خراب ہو سکتے ہیں. تو اس وقت بھی انہوں نے یہ بات مان لی تھی. تو یہ ہوتی ہے سیاست اور یہ ہوتی ہے سیاسی سوچ. سیاسی سوچ رکھنے والے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ اور نقصان کیا ہے ملک کا, تو وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. لیکن جن کی سوچ سیاسی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں مارو یا مر جو, ڈو اینڈ ڈائی, اور میں جناب یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور میں خطرے ناک ہو جاؤں گا. تو خطرے ناک والوں کی جو ناک ہے اس کے اوپر لوگوں نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ وہ ناک کیسے پکڑنی ہے اور کیسے مروڑنی ہے, تو لگی ہوئی ہے. تو پھر اب مجھے لگتا ہے کہ یا تو پھر خان صاحب کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے گا یا پھر انہیں سمجھا بجھا کر گھر بھیج دیا جائے گا اس سے پہلے کہ وہ حرکت کرے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد سے بچ سکے. اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کی نوبت آ گئی, ووٹنگ ہو گئی, تو پھر خان صاحب کا کوئی روک نہیں سکتا ان کو جانے سے. اور سپریم کورٹ اس وقت اس موڈ میں یا اس مزاج میں نظر نہیں آتی, یعنی اس پوزیشن میں نظر نہیں آتی. موڈ مزاج کو چھوڑے, آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آپ کے مزاج کے خلاف جا سکے. اس لیے ان کا فوکس اس بات پہ ہے کہ اسلام آباد میں اگر لوگ آئیں تو مسلح ہو کر نہ آئے, ڈنڈے لے کر نہ آئے. تو وہ انہوں نے آج جو سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس میں بھی یہ ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ڈنڈا بردار ٹائیگر فورس بنانا افسوسناک ہے, اور جے یو آئی بھی اپنے ڈنڈوں کو وہ ڈنڈے تیل سے نکال لے بھائی, کیونکہ جب ڈنڈے اور مسلح لوگ جب جائیں گے لے کر تو پھر اس سے خطرہ ان کو نہیں ہے جو انہیں جلسے کرنے ہیں, اور ان کو بھی نہیں ہے جن کے خلاف جلسے ہو رہے ہیں. خطرہ تو وہاں موجود جو ادارے ہیں, جو وہاں پہ انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو ہو سکتا ہے. ان کو کیونکہ جب قبضہ ہوتا ہے تو پھر انسٹیٹیوشن کے اوپر قبضہ ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کون کرتا ہے. تو جو کورٹ نے ریمارکس دیے, ان ریمارکس کو آپ دیکھیں تو اس میں واضح پوزیشن نظر آتی ہے کہ وہ ان کی کوشش ہے سپریم کورٹ کی کہ وہ اس میں کوئی حل نکالے جس سے حکومت کا بھی بھرم رہ جائے اور وہ جو لوگ ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی مل جائے. عدالت کی سماعت میں میں آپ کو موٹے موٹے پوائنٹ بتاتا ہوں تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کریں اس کو. میں بالکل رول آؤٹ نہیں کرتا کہ جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر بات نہ کی جائے. آرٹیکل جو صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا اس میں جو 63A کی مانگی گئی تھی تشریح, اس پر جو پانچ رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی ہے اس میں جو جواب مانگے گئے تھے مسلم لیگ نون سے, جے یو آئی سے, سب نے جواب دے دیا. انہوں نے سب نے اپنے جواب میں لکھ دیا کہ جناب یہ کسی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا اور آئین میں ترمیم کا حق بھی کسی کو حاصل نہیں ہے. تو اس پر صوبائی حکومتوں کو بھی نوٹس جاری کیے کہ وہ بھی جواب جمع کرا دیں, یعنی حکومت بھی اپنا جواب دے. اب چیف جسٹس نے اس پہ جو ریمارکس دیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت چاہے گی کہ سیاسی جماعتیں آئین کے دفاع میں کھڑی ہوں. اب معلوم نہیں عدم اعتماد پر ووٹنگ کب ہوگی, لیکن تمام جماعتیں جمہوری اقدار کی پاسداری کریں. اب یہ ہے وہ جو مین سنٹینس ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نیوٹرلٹی پہ مبنی ہے کہ سیاسی جماعتیں آئین کو دفاع کریں اور سب کچھ کریں. پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے سیاسی اور قانونی محرکات الگ ہیں. سیاسی اثر تو یہ ہے کہ رکن اسمبلی کو دوبارہ ٹکٹ نہیں ملے گا, دوسری کشتی میں چھلانگ لگانے والے کو سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں. تو کیا کسی رکن کو پارٹی کے خلاف فیصلے کا اظہار یعنی کرنے کی اجازت ہے, وہ پارٹی کے خلاف ووٹ ڈال سکتا ہے؟ اس پر جو ریمارکس آئے مختلف لوگوں کے, جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ووٹ کا حق اراکین اسمبلی کو ہے نہ کہ پارٹی اراکین کو. تو کیا اراکین پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے علاوہ اپنے لوگوں کو یا اپنے حلقوں کو جواب دہ نہیں ہے؟ تو پارٹی ڈسپلن کی پابندی کی حد جو ہے وہ کیا ہے, اس کا بھی کوئی لمٹ ہے یا نہیں ہے؟
جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ 4 مواقع پر اراکین اسمبلی کا پارٹی ڈسپلن جو ہے وہ لازمی ہے. پارٹی ڈسپلن کی جو یعنی انہوں نے تشریح کی، انہوں نے کہا دوسری کشتی میں چھلانگ لگا کر حکومت کیا گرائی جا سکتی ہے. نمبر 1، 63A کی جو پابندی لازمی بنانے کے لیے یعنی اس کے لیے آرٹیکل 63A کی پابندی لازمی ہے تاکہ آپ دوسری جگہ پہ چھلانگ نہ مار سکیں. زیادہ تر جمہوری حکومتیں چند ووٹوں کی برتری سے قائم ہوتی ہے، تو جو کسی کی خواہش ہے کہ وہ چھلانگ مار کر دوسری کشتی میں سوار ہو جائے تو وہ اس لیے کہ اب جو پہلے والا جہاز ہے اس کو ڈبویا جا سکتا ہے. تو اب تو پنڈورا باکس کھل گیا، میوزیکل چیئر چلتی رہے گی. انہوں نے یہ کہا کہ یعنی مجھ کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ ایک حکومت گرانے کے لیے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا ریمارکس ہے. جسٹس منیب اختر صاحب انہوں نے کہا جناب سیاسی جماعتیں تو ادارے ہوتی ہیں، اور ادارے جو ہے ان کی اگر ان میں ڈسپلن نہ ہو تو ادارے کمزور ہو جاتے ہیں. پارٹی لائن کی پابندی نہ ہو تو سیاسی جماعت تباہ ہو جاتی ہے. سب نے اپنی اپنی اگر مرضی چلانی ہو تو پھر سیاسی جماعت تو ادارہ نہیں ہوتی، وہ تو ہجوم بن جاتی ہے. انفرادی شخصیت کو طاقتور بنانے سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. آئین میں پارٹی سربراہ نہیں، پارلیمانی پارٹی کو اختیار دیے گئے ہیں، وہ ان کو با اختیار بنایا گیا ہے. تو پارٹی کی مجموعی رائے انفرادی رائے سے بالاتر ہوتی ہے. سیاسی نظام کے لیے شامل کیا گیا آرٹیکل 63A یہ جو ہے وہ یہ استحکام کے لیے اور پارٹی پالیسی سے انحراف سے روکنے کے لیے ہے، جبکہ استحکام کے لیے اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے آپ کو مجموعی رائے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ فلور کراسنگ کی اجازت دے کر ترقی یافتہ ممالک میں یہ ہوتی ہے، یعنی دوسرے ملکوں میں اجازت ہوتی ہے کہ فلور کراسنگ کی اجازت دی جائے. اور پھر دوسری ایک اور انہوں نے سوال پوچھا کیا پارٹی لیڈر جو بادشاہ سلامت بنانا چاہتے ہیں کہ جو وہ کہے گا وہی ہونا چاہیے. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر کسی کو بادشاہ نہیں بنانا تو پھر لوٹا بھی نہیں بنانا چاہیے. مغرب کے بعض ممالک میں فلور کراسنگ کی اجازت ہے. ایڈمٹ کیا ہے حکومت نے آج آن سپریم کورٹ کے فلور پہ کہ جناب باہر بھی ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے، لیکن جو باہر کو ہوتا ہے تو وہاں تو کرسمس پہ قیمتیں کم ہو جاتی ہیں یا رمضان سے پہلے مہنگائی ہو جاتی ہے. یعنی عجیب بات انہوں نے کر دی اٹارنی جنرل نے، جس پر ہنسی بھی آتی ہے کہ اگر فلور کراسنگ کی اجازت ہونی چاہیے تو پھر رمضان میں قیمتیں بھی کم ہونی چاہیے. یہ ہے اصل میں ان کا مدعا کہ انج نہیں پھر انج نہیں، اسی بےایمانی کرنی ہے نا تو پھر اتنے بھی بےایمانی جڑی ہے وہ ادھر نہیں بےایمانی ہونی چاہیے، ادھر چونکہ ادھر ہوتی ہے تو پھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب وہ رشوت خور ہے، انہوں نے کرپشن کر لیے، پیسے لے لیے، پھر کہتے ساڈے کو لا جو اسی معاف کر دیں گے، پیسے پہ ہمیں اپنی جیب 'چ رکھ لو. تو یہ ساری باتیں ہیں. اب چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب جتنا مرضی غصہ ہو پارٹی کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. مغرب میں بھی لوگ پارٹی کی نااہلی جو ہے وہ اس پر غصے کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ پارٹی نہیں چھوڑتے. تو اب سوال صرف یہ ہے کہ ایک تو ووٹ ڈال کر شمار نہ کیا جانا، یعنی اگر کسی نے ووٹ ڈالا وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا تو یہ توہین آمیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ووٹ تو پھر کاؤنٹ ہوگا، لیکن سوال صرف ایک بات رہ گیا نااہلی کی مدت کا کہ وہ بندے نے بعد میں ڈسکوالیفائی تو ہونا ہے پارٹی پالیسی کے مطابق. تو پھر اس کی جو نااہلی کی مدت ہے وہ کتنی ہو، فوری یعنی وہ سال کا ہو، 5 سال کا ہو، اس پر پیریڈ کا ہو، تا عمر کا ہو. ویسے تو ایسے معاملات جو ہے وہ پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے، ریفرنس نہیں آنا چاہیے. تو اس پر جو ہے حکومت نے کہا جناب تا حیات نااہلی ہونی چاہیے. یہ ضمیر کی آواز نہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں. تو جسٹس جمال بندوخیل نے ایک ریفرنس دیا. انہوں نے کہا جناب بلوچستان میں بھی تو اپنے ہی لوگوں نے عدم اعتماد کی، حکومت بدل گئی تھی. اٹارنی جنرل کا وہ دونوں ایک ہی پارٹی کے لوگ تھے اس لیے ایسا ہو گیا، لیکن جو پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑ کر آتا ہے وہ دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتا. انہوں نے پوچھا ایک اور سوال پوچھا جسٹس بندوخیل نے کہ آپ نے جو 4 سوال پوچھے ہیں، حکومت سے کہا کہ آپ نے 4 سوال پوچھے ہیں. تو ایک سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 95 کے تحت ہر رکن اسمبلی کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے. اگر وہ ووٹ ڈال سکتا ہے تو شمار بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس نقطے پر متفق ہیں تو کیا یہ سوال واپس لے سکتے ہیں، یہ حکومت سے پوچھا. اگو چپ گم سم، اگو کو جواب ہی نہیں آیا. اور کہ دیکھتے ہیں جی، سوچتے ہیں جی، کرتے ہیں جی.
تو کل پھر اس کی سماعت ہونی ہے، کل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے اور سماعت بھی ہونی ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں اور بڑی خبریں ہیں، موجی شیر رشید نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا۔ شیر رشید تو بڑی وہ آپ کو پتہ ہے بیچارے نوکری کر رہے ہیں، تو نوکری کرنے والوں تو آ کے کہنا ہی ہے کہ جناب ماں مقابلہ کریں گے، ہمارے بندے ہیں، ان کے بندے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں وہ کتنے لوگ آئیں گے۔ یعنی حکومت کھلی دھمکی دے رہی ہے کہ آپ کے بندے کم ہو جائیں گے۔ دیکھیے اپوزیشن کے ساتھ منحرف اراکین، اپوزیشن کو بھی چھوڑیں، حکومت کے لوگوں نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، 12-13 لوگوں نے بغاوت کی، کھل کر سامنے آئے، انہوں نے کہا جی ہم ہیں، ہم آپ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، ہم تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ آپ کے لوگ ہی غائب ہو جائیں گے، تو یہ ہے دھمکی۔ اگر آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو حکومت میں شامل ہیں، جو یہ حکومت میں شامل نہیں ہیں، یہ اپوزیشن کے لوگ ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ انہیں شو کر دیں، آپ انہیں شو کر دیں۔ لڑائی سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے پاس بھی بندے ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں تحریک عدم اعتماد آنی چاہیے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ ہے وہ سرپرائز کہ ہاں سب بندے کھڑے کر دیں گے جناب، یہ ہیں اپوزیشن کے بندے جو ہمارے ساتھ ہیں۔ اب میں آپ کو جو ہمیں جس سے اندازہ ہو رہا ہے، جو لگ رہا ہے، وہ یہ لگ رہا ہے کہ خاصا بند گلی میں پھنس گیا اور وہ آخری حد تک جائیں گے۔ اب وہ آخری حد کیا ہو سکتی ہے؟ لڑائی لڑی جائے گی، گلی گلی لڑائی لڑیں گے، کیونکہ جو 3 آپشن ہیں وہ تو ان سے اویل نہیں ہو رہے۔ وہ کالم بھی لکھا ہے فہد حسین نے کہ یا تو کسی کو ڈی نوٹیفائی کر دیں، یا پھر وہ قبل از وقت الیکشن کی تجویز دے دیں، یا عثمان بزدار کو ہٹا دیں۔ تو عثمان بزدار کو ہٹانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، میرا خیال یہ ہے، کیونکہ وہ پنجاب میں چلے پرویز لائی آ رہے کہ تو ایم کیو ایم کیا کرے گی؟ ایم کیو ایم کی آج میٹنگ ہو گئی ہے، ان کا بھی وہ تو ایک بات طے ہے کہ اتحادیوں کا موڈ یہ ہے 99% کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں، اس لیے ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں۔ اسمبلی کے اجلاس بھی ہو سکتا ہے حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اب خاص آپ کو پتہ ہے کہ اتحادی میرے ساتھ نہیں ہے، جو 12-13-14 بندے گئے تھے اس سے زیادہ لوگ ہیں وہ میرے ساتھ نہیں ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ تو پھر وہ کہتے ہیں میں لڑوں گا، لوگ میرے ساتھ ایک دفعہ میں بندے اکٹھے کر لا، پھر میں انہوں نے کہا گا پیجو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر انارکی اور انتشار کی طرف جانے والی بات ہے۔ یہ خان وہ کہتے ہیں کہ میں آپ پہ ہی نہیں جانا کیونکہ میں نے پتا میری واری نہیں آنی، تو میں وہ اپنی وکٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہ بلف کھیل رہے ہیں، ان کے پاس سرپرائز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کچھ نہیں ہے، وہ بلف پہ چل رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہوگا اچانک جس سے صورتحال ان کے حق میں ہو جائے گی۔ جیسے پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ میں پاکستان کی 200+ سکور تھا اور 2 آؤٹ تھے، اچانک بھی سکور پہ 7 وکٹیں گر گئی تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، وکٹیں گر جاتی ہیں، پتہ نہیں کہ میں وہ بال کیسے ریورس سوئنگ ہونا شروع ہو گیا اور کیسے آؤٹ ہو گئے۔ خاص اب یہ سوچ رہے ہیں اچانک ریورس سوئنگ ہوگی، وکٹیں گر جائیں گی۔ خاص اب کو یہ نہیں پتہ یہ سیاست ہے، یہ کرکٹ نہیں ہے بھائی جان۔ تسی اج تک کرکٹ پھنسے ہو، سیاستدان بن جائیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بلکہ بتا کیا دوں، سب کو پتہ ہے، خاص اب اپوزیشن میں چلے جائیں گے اور 4 سال بعد پھر یہی اپوزیشن ہیرو ہوگی، کیونکہ اگر اگلی حکومت نہ چلی، اس کو نہ چلنے دیا گیا، وہ ناکام ہی ہونا نا اس نے۔ اس لیے تو وہ شہباز شریف کہہ رہے قومی حکومت بناؤ تاکہ کسی ایک پہ الزام نہ آئے اور کوئی دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچے، حکومت سارے مل کے چلائے اور نکل آئے۔ یہ جو ہوتا ہے نا ایک حکومت کر رہا ہوتا ہے، 4 وہ کیچ پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوتے، کب آؤٹ ہوگا؟ تو اگلے کی غلطی سے آؤٹ ہوگا تو کیچ پکڑ لیں گے۔ تو یہ سچویشن سے بچنے کے لیے وہ قومی حکومت بنانے کی تجویز دے رہے ہیں، اور یہ حل بھی یہی ہے کہ 5-10 سال سارے سیاستدان مل کے یعنی حکومت چلائے اور پھر حکومت کو رائٹ ڈائریکشن میں چلائے۔ یہ جو کتیا ایک دوسرے کو گالیاں دینا اور ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ کرنا اور ایک دوسرے کو یعنی اچھا خاصا چلتا چلاتا ملک آپ 2000 سے یعنی کہ 2017 تک نکال لے تھا، لیکن پھر نہیں رہی اور ہم آج پڑے ہیں، لگ رہا ہے کہ ہم ملک ہیں۔ تو عدالت نے کہہ دیا جناب عدم اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ شمار ہوگا، اس کا متنازع ووٹ کا فیصلہ جو وہ بعد میں ہوگا، ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے۔ تو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے آج ریمارکس دیے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ پائن فوج بھی نہیں اڑنے حاجتے، عدلیہ بھی آئین سے باہر نہیں جا سکتی، قانون سے باہر نہیں جا سکتی۔ تو پھر خاص صاحب کے پاس ایک گلی ہے، ایک ڈنڈا ہے، تو وہ بیٹھ کے گلی ڈنڈا کھیل سکتے ہیں
اور اب جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ 27 مارچ کو جانا ہے تو وہ اس بات پہ تیار ہو کر جائیں کہ خان انہیں مرنے مارنے کے لیے کہہ سکتا ہے، اور کیا وہ اس کام کے لیے تیار ہے، اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی بات پر عمل کر کے اس ملک کو انتشار اور انارکی کی طرف لے جانا زیادہ ضروری ہے، ایک شخص کا اقتدار بچانا زیادہ ضروری ہے کہ اس ملک کو بچایا جائے۔ اقتدار تو آنی جانی چیز ہے، کل پھر عمران خان نے ہیرو ہونا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے اور گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔